अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है कान की हिफाजत, यानी अपने कान को मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों से बचाना। तो कान के गुनाह क्या हैं? उनमें गाने सुनना, इसी तरह गीबत की बातें सुनना और इसी तरह दूसरे लोगों के राज की बातें छुप छुप कर सुनना, ये सब कान के गुनाहों में से है, जिसको हम भी तरतीब कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। तो इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह वो गाने सुनना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गाने को बाज आयात में शैतान की आवाज़ कहा है और बाज आयात में इसको लह व लहब की बातें और बेकार चीज़ें करार दिया है, जो आप अभी कुरान मजीद की आयतें सुनकर आपको पता चल जाएगा। तो इस बारे में कुरान मजीद की सबसे पहली आयत वो सूरह असरा आयत नंबर 64 है। जब शैतान गुमराह हुआ और उसने अल्लाह ताला से ता क़यामत मोहलत मांगी कि मुझे क़यामत तक जिंदगी दे दे, तो अल्लाह ताला ने जब उसको मोहलत दे दी, तो फिर उसने अल्लाह ताला से कहा कि मैं इस आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया, अभी मैं इसकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं इसके औलाद को हर तरीके से जिस तरह हो सके गुमराह करूंगा। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, व अस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता, कि तू घबरा ले, बहका ले जिसे चाहे, जिसे बहका सके। व अस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता, तू जिसे बहका सके बहका ले। मिनहुम, इन लोगों में से, इंसानों में से, बिसौतिक, अपने आवाज के जरिए, यानी तू अपने आवाज के जरिए जिसे बहका सके बहका ले। तो जो तुम्हारी चाल में फंसेगा मैं तुम्हारे साथ उसको भी जहन्नम में डाल दूंगा। तो यहाँ शैतान की आवाज से मुराद बड़े बड़े मुफस्सिरीन, सहाबा, ताबईन ने गाना लिया है कि इससे मुराद गाने हैं। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी आयत सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी, कि बाज लोगों में से ऐसे हैं कि वो लह व लअब की बातों, बेकार बातों को तरजीह देते हैं, उसको लेते हैं, खरीदते हैं, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें, लोगों को गुमराह करें, अल्लाह के रास्ते से रोकें या उनको गुमराह करें। बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, व यत्तखिज़हा हुज़वा, और अल्लाह ताला के रास्ते का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला की दीन का मजाक उड़ाते हैं, आयात का मजाक उड़ाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है। तो यहाँ भी मुफस्सिरीन ने इस आयत की तशरीह में लिखा है कि नज़र बिन हारिस एक शख्स था कि वो ऐसी बांदियां खरीदता था जो लोगों को गाने सुनाती थी, जो खूबसूरत अंदाज में गा सकती थी। तो वो उनको खरीद कर गानों पे लगा देता था, जिसके जरिए वो लोगों को कुरान मजीद की तिलावत से रोकता था, लोगों को उन गानों की तरफ बुलाता था और लोगों को उन गानों में मशगूल करता था ताकि वो कुरान न सुने। तो इसलिए इस लह वल हदीस, बेकार बातें और लह व लअब की बातें से मुफस्सिरीन ने गाने मुराद लिए हैं। इसी तरह तीसरी आयत इस बारे में सूरह नजम की आयत नंबर 60 और 61 है। अल्लाह ताला फरमाता है, व तज़हकूना वला तबकून, तुम हंसते हो रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, और तुम खिलाड़ियां
کرتے ہو یعنی غافل رہتے ہو، کھیل کود اور بےہودگی میں غافل رہتے ہو. تو یہاں بھی کھلاڑیاں کرنا، غافل رہنا، اس سے بھی مفسرین نے یہ مراد لیا کہ یہ گانے بجانے وغیرہ میں غافل رہنا مراد ہے اس سے. اسی طرح چوتھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہاں بھی کان کا صاف الفاظ میں ذکر ہوا کہ کان سے تم جو سنو گے، کان سے جو فائدہ لوگے، کان سے جو کام لوگے، ان سب کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. تو یہ تھی قرآن مجید کی آیتیں. ابھی احادیث پڑھتے ہیں کہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ برے گناہگار جہنمی لوگ ہوں گے. اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوتانی ملعونانی، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہیں. ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز اور دوسری وہ مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی باندی سے بیٹھ کر گانا سنے تو اس شخص کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں وہ علامات بتائی جس کے پائے جانے کے وقت امتی مسلمہ عذاب سے دوچار ہوگی. تو ان میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ گانے والی لڑکیاں، باندیاں اور اسی طرح گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَعِندَهُ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے پاس ایک ایسی باندی ہو جو گانا بجانے والی ہو، اس کا کام گانا بجانا ہو، وہ گانا گاتی ہو، تو فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ، تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو. یعنی وہ سخت گناہگار انسان ہے، ایسے گناہگار کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو. ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ گانا سننا اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا سننا یہ دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. تو اس حدیث سے صاف واضح ہوا کہ جو لوگ گانے سنتے ہیں تو ان گانوں کی وجہ سے ان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح صاحبی در مختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں فتاوی بزازیہ سے نقل کیا ہے کہ لہو و لعب والی چیزیں ان کو سننا، مثلا بین اور ہارمونیم وغیرہ، یہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں سننا گناہ ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق ہے، اور ان سے لذت حاصل کرنا کفرانی نعمت ہے. یہ اس لیے کہ اعضاء و روح کو ان کاموں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے شکری نعمت نہیں بلکہ
نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء آپ کو دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو ان سے گانے سننا یہ ان انعامات کی ناشکری ہے۔ لہذا واجب سے بڑھ کر واجب ہے کہ ایسی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سننے کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ تو یہ در مختار کی عبارت یہاں مولانا مفتی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر اس کے نیچے ترجمہ کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سنایا۔ اچھا، یہ تو گانے کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث تھی۔ ابھی جو دوسروں کے راز کی باتیں چھپ چھپ کر سنیں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی ایسی باتیں غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنانا ناپسند سمجھتے ہیں، یعنی لوگ ان سے وہ باتیں چھپانا چاہتے ہیں لیکن یہ چھپ چھپ کر اس کو سنتا ہے، تو ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے کانوں میں قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو لوگوں کے راز کی باتیں چھپ چھپ کر سننا یہ سنگین گناہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے تو اس کے بارے میں بھی احادیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو غیبت سن کر اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد نہ کر سکے، اس کی عزت نہ بچائے، تو وہ بھی اس غیبت کرنے والے کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔ یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو اصل میں وہ غیبت کرنے والا اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کی غیبت کر کے اس کو بے عزت کرتا ہے۔ تو یہ غیبت سننے والے کو چاہیے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکے۔ تو یہ نہیں روکے گا تو یہ بھی اس غیبت کرنے والے کے گناہ میں شریک ہوگا، تو اس طرح دونوں گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ان حدیث سے واضح ہوا کہ غیبت سننا اور اسی طرح گانے سننا اور اسی طرح دوسروں کی راز کی باتیں چھپ چھپ کر سننا یہ سخت گناہ ہے، تو ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ کان کی حفاظت ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔